Assalamu alaikum bachcho. Beta, this is your last chapter, fourth year. The chapter's name is Style and Purpose. This chapter is written by Randolph Quirk. This particular chapter is taken from Randolph's book, The Use of English. Okay, now let's start doing it. Part of the intricacy of coordination using language lies in the different constraints operating in speech and writing. This line has been taken from Style and Purpose. Describe in your words all that Quirk says about the three basic principles to be observed in all uses of language. अब बेटा इसमें ये बता रहे हैं इंट्रिकेसी का मतलब ये होता है पेचीदगी या दिक्कत, कोऑर्डिनेशन जो होता है रब्त ज़ब्त होता है आपका, एंड कॉन्स्टेंट मीन्स पाबंदियाँ या रुकावटें. तो अब ये बता ये रहे हैं कि किसी भी ज़बान में जो आपकी राइटिंग होती है, जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, पेच उसमें जो मुश्किल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि पाबंदियाँ होती हैं या पेचीदगियाँ होती हैं कि राइटिंग स्टाइल में आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, उसमें जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं, उनको आपको फॉलो जो है मस्ट करना होता है. अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो गलत होगी. टेंसेस का आपका स्पेसिफिक एक इस्तेमाल बता दिया कि अगर उसका आप अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो योर राइटिंग विल बी रॉन्ग, वो उसको नहीं सही समझा जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि असल मसला जो किसी भी लैंग्वेज का होता है ना, जो पेचीदगी होती है वो उसकी कॉन्स्ट्रेंट्स पे होती है, यानी जो पाबंदियाँ रुकावटें बता देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, एक वर्ड को इस तरह से ही लिखना है, इसका कोई और यूज़ नहीं है, तो ये बातें सारी इसमें आ जाती हैं. But as we know well, the constraints do not fall neatly into a twofold division, speaking versus writing. The stylistic range of English is wide and ultimately the gradations are infinite. When we are putting words together, we have to see that they are congruous with the expectations at some point on the scale and that they are arranged according to the conventions of collocation and grammar with reference to the same point on the scale. अब ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आपकी जो पाबंदियाँ वगैरह हैं, ये किसी आप एक स्पेसिफिक टू फोल्ड डिवीजन, मतलब ये एक आपके पास जो है कैटेगराइज नहीं है कि ये चीज़ आपकी है स्पीकिंग में आ गई और ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस राइटिंग में आ गए. नहीं, ये से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स्ड हैं, कहीं पे कुछ यूज़ होता है, कहीं पे कुछ यूज़ होता है. तो इंग्लिश की जो है वसी यूज़ है, स्टाइलिस्टिक रेंज का मतलब है इसका इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से है. When we are putting words together, हम जब लफ्ज़ों को साथ लिखते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें देखना है कॉन्ग्रेस मीन्स के मुतफ़िक के मुताबिक हैं, जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम लिखने वाले हैं, जो हम कन्वे करने जा रहे हैं, आया वो हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, अपनी बात को मीनिंगफुल वो वे में बता रहे हैं या नहीं बता रहे, हमारी बात जो है हमारे जो सुनने वाले लिसनर को या रीडर को समझ आएगी या नहीं आएगी. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्ड्स की सिलेक्शन करनी, सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंगली बनाने, ताकि बात हमारी मीनिंग हमारा क्लियर हो. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो लाइन है ये जो है यहाँ से ली गई है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वर्क ने क्या 3 बेसिक प्रिंसिपल बताएं जो कि लैंग्वेज के इस्तेमाल में ज़रूरी हैं हमें इस्तेमाल करना. English is quite rich in the variety of its styles. This fact poses a problem. Each situation demands one and only one particular style. अच्छा देखें, अगर हमें जो है एक ही चीज़ जो है बता दी जाए कि करनी है तो वो हमारे लिए करना आसान होता है, फॉलो करना आसान होता है. लेकिन अगर उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. इन द सेम वे, अब जब हमारे पास इंग्लिश जो है काफ़ी वैरायटी है उसके स्टाइल में, हर चीज़ के लिए एक नया मुख्तलिफ स्टाइल होता है आपका बताने के लिए. तो ये है कि फिर अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही है ना कि अब हमें सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में मुश्किल होती है. हर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्टाइल होगा, जो पर्टिकुलर स्टाइल होगा, और उसके अलावा कोई और स्टाइल नहीं चल सकता. अगर आप जो है साइंस को या मैथ्स की जो है थ्योरम्स को अगर आप बताना चाहेंगे लिटरेचर के स्टाइल में तो वो पॉसिबल नहीं है उसके, मतलब अगर आप जो है लिख करके बताना चाहें. इसी तरह से साइंस की जो आप एग्जांपल्स हैं वो आप उसको डिफरेंट तरीके से नहीं दे सकते, उसके लिए पर्टिकुलर स्टाइल आपको चाहिए बताने के लिए. We must therefore see that our style is suitable for our purpose and that we are using the same throughout.
تو ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے، لازمی دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اس کے لیے کون سا اسٹائل سب سے بہترین ہے، اور پھر اسی اسٹائل کو ہم نے جو ہے پراپرلی یوز کرنا ہے. مطلب ایک گو میں لے کر کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کا اسٹائل ایک پیراگراف میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، دوسرے پیراگراف میں اسی بات کو آپ کسی اور اسٹائل میں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا مکسنگ آف ویریس اسٹائلس ول ریزلٹ ان روئن. آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کا امپیکٹ ریڈر پہ یا جو ہے لسنر پہ نہیں پڑے گا. آپ کا بول بھی اگر رہے ہیں اور اسٹائل مختلف کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو دونوں طریقوں سے آپ کا ریڈر امپریس نہیں ہوگا یا رائٹر لسنر آپ کا امپریس نہیں ہوگا. Then we must observe that the words that we use belong to the same style. تو اس لیے ہمارا جو ہے مقام ہے کہ ہم دیکھیں، غور کریں، فوکس کریں کہ جو ہمارے الفاظ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اسی اسٹائل کو فالو کریں جو کہ آپ اپنی بات کو، آپ کے جو پرپس ہے اس کے اکارڈنگلی ہوں. This principle also applies in the use of word collocations and convention of grammar. If we mix conventions then that in fact belong to separate styles, our language will give the impression of laziness. اب یہ چیز جو ہے بیٹا کہ آپ کی جو ہے ایک لفظوں کا اب آپ کو بتا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالوکیشنز ہوتی ہیں اور گرامر جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کا یہی ہے کہ آپ کو جو ہے پراپر وے میں اس کا جو آپ کا پرپس ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے جو اسٹائل چوز کیا پھر آپ کالوکیشنز اور کنونشنز گرامر کی ویسے ہی یوز کریں گے. فار ایگزامپل آپ جو ہیں جب پوئٹری لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے کنونشنز اور گرامر بہت زیادہ فالو نہیں ہوتی. جو بیسک گرامر ہے اس سے آپ آگے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہیں کوئی نارمل سائنس کی بک لکھ رہے ہیں یا اپنا اکیڈمک ورک کر رہے ہیں یا آپ پیپر لکھ رہے ہیں، اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو گرامر ہے وہ بالکل صحیح ہو. اسی طرح جو ہے یوز آف ورڈ کالوکیشنز جو ہیں آپ کی وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں. جو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنا میننگ کنوے کرنے کے لیے وہ جو ہے اس اسٹائل کے ساتھ بلونگ کرے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سو واٹ از کالوکیشن؟ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. کالوکیشن مینس سم ورڈس فٹ ٹوگیدر بٹ سم ورڈس ڈونٹ. کالوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جب ساتھ ایک دوسرے کے آتے ہیں تو وہ بس سینس بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ میک سینس نہیں بنا رہے. اس کا آپ کے جو ہے پریویس نالج یا اس سے بھی تعلق سچ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا ہو. کچھ چیزیں بس سن کر کے آپ کو جو ہے نا لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو جو ہے ہم کالوکیشن کہتے ہیں. Collocations are words that naturally go together in English. جو کہ نیچرلی آپ کو لگتا ہے کہ انگلش میں جو ہے نا وہ چیزیں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں اور اگر ان کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو awkward لگے گا. فار ایگزامپل سپر فاسٹ ٹرین میک سینس. ہمیں سینس بن رہی ہے نا سپر فاسٹ ٹرین. یوزلی ہیئر دس کہ سپر فاسٹ ٹرین یہ والا ورڈ کتنا آسان ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے، میننگ بھی کنوے ہو رہا ہے، نیچرل بھی ساؤنڈ کر رہا ہے. بٹ واٹ ڈزنٹ میک سینس از کوئک ٹرین. کبھی سنا ہے آپ نے کوئک ٹرین؟ فرق تو نہیں ہے نا کوئی. سپر فاسٹ ٹرین اینڈ کوئک ٹرین ایک ہی بات ہے، سینونیمس ہی ہے نا، مطلب ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں. لیکن کوئک ٹرین کبھی سنا نہیں ہے اینڈ اٹ ساؤنڈس آکورڈ. وہ آپ کا جو ہے سینس نہیں بنا رہا اس طرح سے. سملرلی دوسری اگزامپل یہ ہے آئی مسڈ دی بس از رائٹ. ہم یہ کہتے ہیں نا بس مس ہو گئی مجھ سے، بس مس ہو گئی. بٹ وین وی سے آئی لاسٹ دی ٹرین وی مس دا پلاٹ. اب یہی بات ہے کہ آئی مسڈ دی بس اٹ ساؤنڈس نیچرل جو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو ہے آئی لاسٹ دی ٹرین، اب میں جو ہے یہاں پہ میری بس مس ہوگی میں کہہ دوں او ہو میری بس مس ہو گئی، لیکن اب میں یہ تو نہیں کہ او ہو میری بس کھو گئی. اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو کالوکیشن آپ کی یہ ہوتی ہیں جو چیزیں ورڈس جو ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساؤنڈ کریں اور صحیح ہوں بالکل. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ناؤ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب آپ کی کالوکیشنز جو ہیں بالکل ٹھیک ہوں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. If we mix conventions that in fact belong to separate styles, our language will give the impression of laziness. Exactly مطلب اگر آپ جو ہیں نہیں ورک آؤٹ کریں گے اور جو مائنڈ میں آ رہے لکھ دیں گے اور وہ آپ کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے، بات آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، کنونشن آپ کی گرامر کچھ اور ہے، کالوکیشن آپ کی کچھ اور ہے، تو وہ جو ہے آپ کی لیزینس شو کرے کہ آپ نے اس پہ کام نہیں کیا، آپ نے اس کو ورک آؤٹ نہیں کیا، مطلب اس کی ڈرافٹنگ نہیں کی، ایڈیٹنگ نہیں کی اور بس ویسے ہی سبمٹ کرا دیا. This fact is obvious from the fact that there are different conventions for speech and writing.
But these are not the only divisions, and many other classes are possible on the basis of subject matter, purpose and degree of intimation. اب یہی بات ہے کہ جو ہے لکھنے کے بولنے کے لیے آپ کے لیے کنونشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، طریقے آپ کے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، سیم نہیں ہے، لیکن یہی ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت ساری آپ کے جو ہے فیکٹرز انکلوڈ ہو جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. ان میں کیا کیا چیز ہے؟ سبجیکٹ میٹر، بات کس چیز پہ کریں، آپ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کا پرپس کیا ہے، ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اب آپ کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی آڈینس بھی آ جاتی ہے کہ آپ کون سی آڈینس سے بات کریں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، کون ہیں جن سے آپ نے کو بات بتانی ہے. تو پھر آپ کا جو پرپس ہوگا اس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنی جو ہے لینگویج کو چوز کرنا ہے. ایک بات جو آپ مجھے سمجھائیں گے اور یا ایک آپ اپنی فرینڈ کو سمجھائیں گے، obviously there would be a difference. ٹھیک ہے، آپ ایک طریقے سے آپ بات نہیں کریں گے. اسی طرح سے ڈگری آف انٹیمیشن، یہی والی بات کہ جو ہے آپ کی کتنی کلوزنس ہے، فارمیلٹی ہے یا انفارمل آپ کا جو ہے، آپ لوگوں کا جو ہے انفارمل طریقہ ہے بات کرنے کا یا فارمل ہے، وہ بندے کو دیکھ کر کے آپ کریں گے، ٹھیک ہے. In case of all these, we have to observe the conventions of actual usage with regards to suitability of words, their collocations and grammar in each style. یہی بات ہو گئی کہ جو ہے کہ ہمیں آبزرو کرنا ہے کنونشنس کو اور ورڈس کو دیکھنا ہے، ساری چیزیں سینس بنائیں، کوئی بھی چیز آؤٹ آف پلیس نہ لگے. سمجھ آئی؟ کوئی بھی چیز آؤٹ آف پلیس نہ ہو کہ آپ کی کوئی بات سینس نہیں بن رہا کہ بات تو یہ ہو رہی ہے، بات سائنس کی ہو رہی ہے اور اچانک اس میں جو ہے آپ امیجری ڈسکرپشن جو ہے وہ لٹریچر والی دینا شروع کرتے، ناول دینے والی، تو یہ چیزیں غلط ہوں گی آپ کی. Some great writers may seem to us as being careless about conventions of collocation. It cannot become an excuse for us to ignore such conventions. However, the fact is that we admire such writers for their greatness and not on account of their carelessness about the conventions of language. We rather excuse their mistakes because they are otherwise great. Then conventions serve as a yardstick, as a standard against which to judge originality. A collocation appeals to us as original just because of a deviation from normal usage. It depends for its effect on the awareness of conventional arrangement. Unless we know the norm, we cannot appreciate originality of a collocation. اب کہتے ہیں کہ اب ہمیں جب ہم بہت بڑے بڑے اچھے رائٹرس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کا جو ہے کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہے، جو ہے جو کولوکیشن کا جو ہے کنونشن جو ہے ان کی وہ صحیح نہیں ہے، ان کا استعمال انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن اور اس کو اب ہم جو ہے اگنور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. The fact is that we admire such writers for their greatness and not on account of their carelessness about the conventions of language. اب ہم ان رائٹرس کے آئیڈیاز کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، تو ہم صرف ان کو اس بات پہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی جو ہے لینگویج کی کنونشن ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے لینگویج استعمال نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن جو مین چیز ہے یہاں پہ، جو یہ گریٹ رائٹرز ہیں ان کو پوری ڈیپتھ پتہ ہے، لینگویج پتہ ہے، کنونشنز ان کو پتہ ہیں کہ کیا ہے. یارڈ سے کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آپ بیس بنائیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ جج کر سکیں کہ کوئی اور چیز اس سے کتنی مختلف ہے یا سملر ہے. تو جب ان کو پتہ ہے کہ آپ کی بیس کیا ہے، گرامر کی بیسک رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، اب اس کے لیے ان کے لیے آسان ہے ڈیویٹ کرنا، پھر وہ اکارڈنگلی مطلب اپنے اسٹائل جو ہے خود چوز کر سکتے ہیں کیونکہ رائٹرز ہیں. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے جو پراپر آپ کے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آتی ہیں، فارمیٹ جو ہے ایک چیز کا، وہ جب ان کو پتہ ہی نہیں تو ان کو کیا پتہ کہ جو ہے کون سی چیز جو وہ کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو اگر آپ کو ڈیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اوریجنل چیز پتہ ہو، تبھی آپ جو ہے کوئی اور چیز جو ہے اس کو لا سکتے ہیں، دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. A collocation appeals to us as original just because of a deviation from normal usage. Collocation آپ کی جو ہے اسی لیے اپیل کرتی ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک نارمل طریقے سے ڈیویٹ کرتی ہے. یہ بھی اسی لیے نکالا گیا تاکہ ریڈرز پہ امپریشن اچھا پڑے، لسنرز پہ اچھا امپریشن پڑے. It depends for its effect on the awareness of conventional arrangement. اب جو ہے آپ کا مطلب جو ہے کہ اویئرنیس بتانے کے لیے اس کا افیکٹ کیا ہے ریڈر پہ، رائٹر پہ، یہ سب اس میں استعمال ہے.
تو یہ بات آ گئی کہ unless we know the norm we cannot appreciate originality of a collocation. اب جب ہمیں ایک چیز پتہ ہی نہیں، نارم ہی نہیں پتہ کہ collocation کیا ہے، وہ کیوں استعمال ہو رہا ہے، یا اس کی بیسک رول کیا ہے، کیوں ایجاد ہوا، تو پھر ہم جو ہے اوریجنلٹی جو ہے اس کو نہیں وہ مطلب اپریشیٹ کر سکتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. The fact is that when we come across a specimen of originality, it is appreciated just because we know exactly what the normal collocation is. اب یہی بات ہو گئی کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے پاس انٹروڈیوس ہو رہی ہے نہیں، تو ہمیں اگر بیس پتہ ہے وہی بات کہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ اوریجنل چیز کیا تھی، تو پھر ہم جو ہے اس جو ہے نارمل جو کالوکیشن تھی آپ کی اس میں کوئی ڈیویشن آتی ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اچھا یہ ڈیفرنٹ اس نے اس طرح سے کی ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو ڈفرینس ہی سمجھنی ہے کہ تو آپ کے لیے ایک چیز برابر ہے. For example, bittersweet as the title of Noel Coward's play surprises us due to the fact that normally these two words are mutually exclusive and are not collocated in ordinary speech or writing. At least it must be obvious that for a beginner it is imperative to master the conventional way first before he can think of practicing originality. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹر سویٹ جو ہے آپ کا یہ ٹائٹل تھا ایک پلے کا، ٹھیک ہے. اب اس نے سب کو حیران اس لیے کیا کیونکہ نارملی ہم دیکھیں بیٹر اور سویٹ بالکل مختلف ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کا میننگ بالکل مختلف ہے، لیکن جو ہے یہ ساتھ اور ہم نے کبھی اس طرح سے ساتھ سنے بھی نہیں کسی اسپیچ میں یا رائٹنگ میں. تو یہ جو ہے یہ چیز لے کر کے آیا ساتھ، تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اور واقعی یہ سینس بنتا ہے، اور ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ہے bitterness کین بی سویٹ. تو اس میں کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اٹ مسٹ بی obvious کہ ان ساری باتوں سے یہ obvious ہو گیا کہ کوئی جو شخص شروع کر رہا ہے انگلش کو پڑھنا یا کرنا، اٹ از امپیریٹیو مینس اٹ از اے مسٹ فار، ضروری ہے کہ وہ پہلے کنونشنل جو ٹریڈیشنل وے ہے آپ کا رائٹنگ کا اس کو سمجھے بفور ہی تھنک آف پریکٹسنگ اوریجنلٹی. پہلے کوئی چیز خود سے انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل وے آف رائٹنگ ہے اس کو سمجھے، سیکھے، اس میں ایکسل کرے، اس کے بعد پھر اپنا جو ہے ڈیویشن وغیرہ لائے. سو دا پرابلم آف چوزنگ اے سوٹیبل اسٹائل از ویری امپورٹینٹ. ان سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہی کہ جو ہے آپ کا جو ہے ایک سوٹیبل اسٹائل جو ہے اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے. اس کی ایگزامپل کیا دی ہوئی ہے، لیٹرز سرو ایز دی بیسٹ ایگزامپل. We can easily see that body and form varies from one type of letter to another. The decision about the opening and end of a letter depends on the degree of intimacy. Then the body of the letter also corresponds to the style we are using. In this way, the style of our letter varies from close intimacy to cold formality. A mixture of different styles will just ruin the letter. We therefore need to observe with great care. In the same way, we must be careful in our use of English for all other purposes. It is important that we know one style from the other and are able to use it consistently in its proper context. اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے لیٹر کی ایگزامپل دی، جو پوری بات انہوں نے پیچھے کی ہے نا کہ کس طرح سے اسٹائل جو ہے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور سارا کچھ، تو اس کی ایگزامپل بیسکلی لیٹرز کی ہے. کیوں لیٹرز کیوں ہیں؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے باڈی جو اس کی ہوتی لیٹر کی جو ہم آپ لکھتے ہیں اور جو اس کا فارم ہوتا ہے وہ ہر لیٹر میں مختلف ہوتا ہے. اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے اور جو اس کی اینڈنگ ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے، کہ آپ کی ڈگری آف انٹیمیسی وہی بات ہے کہ آپ کس سے کتنا کلوز ہیں اور کس سے کتنا کلوز نہیں ہیں. اگر آپ ایک فارمل لیٹر لکھیں گے تو اس میں آپ کی چوائس آف ورڈز ڈفرینٹ ہوں گے، اس میں آپ کا رائٹنگ اسٹائل کمپیریٹیولی انفارمل ہوگا، اس میں آپ بات اپنے طریقے سے کچھ بھی کہہ کر کے لکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا مطلب مے بی آپ کا جو ریڈر ہے وہ اپریشیٹ کرے گا جس کو آپ لکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی رائٹنگ سٹائل اپنے جو ہے باس کو یا اپنی ٹیچر کو لکھا تو obviously اس کو ناپسند کیا جائے گا، اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دی اسٹائل آف آر لیٹرز ویریز فرام کلوز انٹیمیسی ٹو کولڈ فارمیلٹی، کہ ہمارے جو سٹائل ہے وہ لیٹر کا وہ چینج آتا جاتا ہے کہ کتنی کلوزنس ہے اور بالکل کلوزنس ہے کہ نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کا جو ہے مطلب اس سے اتنی جو ہے انٹیمیسی نہیں ہے، کولڈ ٹرمز ہیں، لیکن بات کرنا بھی مسٹ ہے، تو obviously آپ کا جو ہے ٹون اور آپ کا سٹائل بالکل مختلف ہوگا. اب اگر ہم مکس اپ کر دیتے ہیں
بہت زیادہ آپ جو ہیں کہ اپنے فارمل کولیگ سے جو ہیں بہت انفارمل لیٹر لکھ رہے ہیں اور بیچ میں فارمیلٹی بھی ہے، تو وہ تو سینس ہی نہیں بنے گا لیٹر کا، ٹھیک ہے، وہ میننگ کنوے نہیں کرے گا، ایک عجیب و غریب امپریشن پڑے گا. اس لیے ہمیں بہت ضروری جو ہے وی نیڈ ٹو آبزرو وتھ گریٹ کیئر، بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو غور کر کے کرنا ہے. اسی طرح سے we must be careful in our use of English for all other purposes. یہ تو آپ کو لیٹر کی اگزامپل دی. اسی طرح سے جب بھی آپ انگلش یوز کریں گے کسی بھی پرپز کے لیے تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی جو ہے استعمال کرنا ہے، دھیان رکھ کر کے. It is important that we know one style from the other and are able to use it consistently in its proper context. اس لیے ہمارے ضروری ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے مختلف جو سٹائلز ہیں ان میں فرق سمجھ آئے، فرق جانتے ہوں، اور پھر اس کو ہم جو ہے پراپر طریقے سے ایک کانٹیکسٹ میں کنسسٹنٹلی یوز بھی کریں. کنسسٹنٹلی کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک لگاتار برابری سے استعمال کریں. یہ نہیں آگے پیچھے اتنی ویریشن ہو رہی ہے آپ کی رائٹنگ میں کہ جو ہے ریڈر جو ہے سمجھ ہی نہیں پا رہا، فوکس نہیں کر پا رہا. تو یہ جتنا آپ کا سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو آپ کو کنسسٹنٹلی لے کر کے چلنا بھی ضروری ہے، کانٹیکسٹ کے اکارڈنگلی. آپ کا رائٹنگ سٹائل جو ہے آپ کے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگلی ہوگا، ورنہ وہ چینج ہوتا جائے گا. Now the other question is reproduce what Quick has to say about vagueness and use of cliches in his essay The Use of English. اچھا، words are not good or bad in themselves. Their character is decided by the context in which they are used. When a word is used in an improper style, it gives the impression of bad English. Certain situations require a precise expression. A thoroughly expected collocation simply fails in such cases to convey precise meanings. It can be termed cliches in such contexts, and the result is often bad English. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے خود سے اچھے یا برے نہیں ہوتے. Their character is decided by the context in which they are used. اب اس کا جو ہے کیریکٹر کیسے ورڈز کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں. اگر جو ہے ورڈ کا استعمال جو ہے پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا تو وہ ایک بری انگلش کا امپریشن دیں گے. اب کچھ جو آپ کی سچویشن ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک پریسائز ایک سمپل سے ایکسپریشن دینا ہوتا ہے چھوٹے الفاظ میں. اب وہاں پہ آپ کا لوکیشن جو ہے بہت زیادہ گرینڈ یوز کریں گے تو وہ آپ کا پریسائز میننگ جو ہے، جو سیدھی بات ہے وہ آپ کی مس ہو جائے گی، وہ نہیں کر پائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے اس میں جو ہے آپ کا کولوکیشن کا جو ہے وہ امپریشن برا پڑے گا. مے بی وہ بہت اچھا ٹرم ہو، بہت اچھی طرح بات کی ہو، لیکن آپ کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا تو پھر اس کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے سچویشن کے اکارڈنگلی جو ہے ریئیکٹ کرنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے. اب کوئی بہت سیریس اگر کلاس ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، پرنسپل آپ کے سامنے ہیں اور آپ اچانک جو ہے جوک کرنا شروع کر دیں، ہنسنا شروع ہو جائیں، بے شک جتنا مرضی اچھا ہو جائے لیکن ابھی اس وقت جو کانٹیکسٹ تھا، جو سچویشن تھی، آپ اس کے اکارڈنگلی بیہیو نہیں کر رہے تو آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو آپ کا جو ہے امپیکٹ آپ کا برا ہی پڑے گا. مے بی آپ سی آر ہوں کلاس کے لیکن آپ نے یہ حرکت کر کے اپنا امپریشن جو ہے برا ڈال دیا. اسی طرح سے الفاظ جو ہیں جب پراپر طریقے سے پراپر کانٹیکسٹ میں استعمال نہ ہو تو اچھے سے اچھے الفاظ بھی برا مقصد دیتے ہیں. The use of unnecessary words is also a mark of bad English. خام خواہ میں الفاظوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا، بات کرنا، بولنا، وہ بھی آپ کی جو ہے بری انگلش میں آتا ہے. No purpose is served by mere repetition of different words for the same idea. کوئی بھی مقصد آپ کا پورا نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک ہی آئیڈیا کو بار بار گھما پھرا کر کے جملے مختلف کر رہے ہیں، بات آپ کی مسلسل ایک ہی چل رہی ہے. The readers rather begin to think that the writer is hiding his ignorance. جب آپ بہت زیادہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ہی بات کو مختلف آئیڈیاز کو مطلب آپ جو ہے مختلف جملوں میں بتا رہے ہیں تو پھر ایک پوائنٹ پہ ریڈر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس رائٹر کو زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے، اگنورنٹ ہے، اس لیے وہ ایک ہی آئیڈیا کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. We feel that the writer is trying to deceive us by using bombastic words, so the expression fails in its aim. اب جب آئیڈیا آپ کے پاس نہیں ہے، ایک ہی ہے، اور اس کا آپ مختلف بہت ہی فینسی ورڈز یوز کر رہے ہیں اور بہت ہی بہترین طریقے سے بتا رہے ہیں تو تب بھی وہ اس کا جو ہے ایم جو تھا وہ فیل ہو گیا. آڈینس کو آپ کی بات کلک نہیں کی. بے شک آپ نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے لیکن آپ نے اسی کو ریپیٹ کرتے گئے تو یہ آپ کا جو ہے امپریشن اس میں بیڈ پڑا. اوکے،
اس میں جو ہے کوشچن میں ہے واٹ کوئک ہیز ٹو سے اباؤٹ ویکنیس اینڈ یوز آف کلیشز. تو اس میں پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویکنیس ہے کیا. ویکنیس in language means vagueness refers to an expression which has more than one possible interpretation, that is polysemous. For example, good has a range of interpretations: good, fine, weather, good, hard-working student, good, warm-hearted people, good, beautiful legs, etc. اب یہاں پہ بتا کیا رہیں گے ویکنیس جو ہے انگلش لینگویج میں کوئی بھی ایسا ایکسپریشن ہوتا ہے جس میں آپ کے نا انٹرپریٹیشن کسی ایک چیز کے مختلف بہت سارے معنی نکل رہا. اب جنہوں نے اگزامپل دی ہے ایک لفظ ہے گڈ, ٹھیک ہے, اس کی کتنی ساری انٹرپریٹیشنس ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانٹیکسٹ اور سچویشن. اب جب اگر ہم ویدر کو کہیں گے کہ گڈ ویدر تو اس میں جو ہے کہ فائن ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے گڈ اسٹوڈنٹ کہیں گے تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہنے کا کہ یہاں پہ گڈ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ جو ہے کا میننگ کنوے کر رہا ہے. اسی طرح سے گڈ پیپل کا مطلب یہاں پہ جو کنوے کر رہا ہے گڈ وہ ہے وارم ہارٹیڈ, کہ اچھے لوگ ہیں. یہاں پہ وہ اچھے گڈ کو جو ہے نا نرم دل اور ایک جو ہے ملنسار جو ہے اس چیز کو جو ہے گڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے گڈ لیگس جو ہے اب یہاں پہ خوبصورت کو گڈ جو ہے وہ کنوے اس کی انٹرپریٹیشن یہ آ رہی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی ورڈ کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں تب ویکنیس آ جاتی ہے. Similarly, the sentence Mary has many book has my book could mean Mary has a book written by me, Mary has a book borrowed by me. اب دیکھیں ایک ہی سینٹینس ہے یہ. دا سینٹینس میری ہیز مائی بک, میری ہیز مائی بک, میری کے پاس میری بک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے دو مختلف جو ہے میننگس بن رہے ہیں. یا تو ایک پہلا یہ ہو سکتا ہے میں کہ میری لکھی ہوئی بک میری کے پاس ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میری نے مجھ سے بک لی تھی اور وہ اس کے پاس ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ویکنیس آگے میننگ کلیئر نہیں ہے, اس میں کوئی بھی آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جو آپ ریڈر ہیں آپ کے جو مائنڈ میں شاید تھاٹ ہو کچھ بھی ہو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے گیس کریں گے, سمجھیں گے, انٹرپریٹ کریں گے. One characteristic of vagueness is that it is related to the degree of formality, or rather informality, of the situation. The less formal the situation, the more vagueness there will be. اچھا آپ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں یا جب آپ رائٹنگ آپ کی ہوتی ہے اس میں آپ کے فارمیلٹی اور انفارمیلٹی بہت میٹر کرتا ہے کہ ویگنس ہے کہ نہیں. جب آپ فارمل لکھ رہے ہیں, جب آپ پیپر لکھ رہے ہیں, اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں, ایگزام دے رہے ہیں, تب آپ جو ہیں آپ کی فارمیلٹی ہوگی نا تو پھر آپ کی اتنے ویگ جو ہیں سینٹینسز نہیں ہوں گے, اس میں آپ بہت کلیئر کٹ بات لکھیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, بات ختم. لیکن یہی اگر آپ جو ہے کوئی انفارمل سچویشن ہے, کسی فرینڈ کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں, اس سے کوئی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا جو ہے ویگنس خود بخود آ جائے گی. پھر اس پہ آپ کے جو فرینڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے میننگ کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے. یہ جو ہے ویگنس یوزلی جان بوجھ کر کے جو ہے امپلائی کی جاتی ہے تاکہ جو ہے آپ کے جو ہے ریڈر پہ امپریشن کیا پڑتا ہے یا اپنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے. پوئٹس وغیرہ جو ہیں یوزلی جو ہیں ویگنس کا جان بوجھ کر کے استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ جو ہے نیچرلی خود بخود ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہوتا ہے جان بوجھ کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. So, in speech or writing, vagueness is the imprecise or unclear use of language. بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی ویگنس کیا ہے جس میں آپ کا جو ہے لینگویج کا استعمال جو ہے کلیئر نہیں ہے, صحیح سمجھ نہیں آ رہا. اس کے اپوزٹ جو ٹرمز ہیں وہ ہیں کلیئرٹی اینڈ اسپیسیفسٹی. کلیئرٹی آبویسلی کہ آپ کا جو ہے میننگ بالکل کلیئر ہے, کسی کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسپیسیفسٹی کا بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ اسپیسیفک بات کی بھی ہے, آگے پیچھے اس کا کوئی ڈبل میننگ نہیں ہو رہا کہ آپ کو غور کرنا پڑے کہ ادھر وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے آپ کا ریڈر. Although vagueness often occurs unintentionally, it may also be employed as a deliberate rhetorical strategy to avoid dealing with an issue or responding directly to a question. ویگنس جو ہے زیادہ تر جو ان انٹینشنلی ہوتی ہے, آپ کی خود بخود آ جاتی ہے جب آپ لکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو امپلائی کیا جاتا ہے ریٹوریکل اسٹریٹجی کے طور پہ, کہ جہاں پہ آپ اپنے جو کوئی ایشو ہے اس کو ڈیل کرنا نہیں چاہ رہے, اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ویگ ہو جاتے ہیں. یا پھر آپ کسی کویشچن کا آنسر جو ہے صحیح سے نہیں بتانا چاہ رہے, میں آپ سے کچھ پوچھوں پرسنل اور آپ بتانا نہ چاہیں تو آپ ویگ باتیں کرنا شروع کر دیں جس کے بہت سارے میننگس نکلتے ہیں, اور پھر وہ مجھ پہ ہو کہ میں گیس کروں کہ آپ کا ان میں سے کیا مطلب ہے. اب یہاں پہ جو ہے میکیگنو اینڈ والٹن
Note that vagueness can also be introduced for the purpose of allowing the speaker to redefine the concept he wishes to use. اب یہاں پہ جو ہے اسپیکر جو ہے کہ ویگنس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو اسپیکر ہے جو بول رہا ہے اس کو یہ پرپز دیتا ہے کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ اپنے اکارڈنگلی کر لے، جو کانسیپٹ ہے اس کا جو ہے ریڈیفائن کر دے. مے بھی جو ہے گڈ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ جب کوئی بات کر رہے ہوں بالکل الگ سے لے کر کے آئیں جو کہ نارملی کوئی اس طرح سوچ نہیں سکتا. تو ویگنس آپ کو یہ جو ہے اسپیس دے دیتی کہ آپ اپنے طریقے سے بات کر سکے. نیکسٹ از کلیشے جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از اے سیئنگ اور اے ریمارک that is very often made and is therefore not original and not interesting. کوئی بھی سیئنگ یا کوئی بات ریمارک یا کوئی کوٹ آپ کا اتنا زیادہ اس کا استعمال کیا جائے کہ وہ پھر اب اوریجنل نہ رہے اور پھر انٹرسٹنگ بھی نہ رہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ٹھیک ہے کسی شخص نے بولی اور اس کے بعد جو ہے اس کو اتنا لوگوں نے فالو کیا، اتنا یوز کیا کہ جو ہے پھر اس کی جو ہے اوریجنلٹی ختم ہو جائے اور پھر لوگوں کو اس میں انٹرسٹ بھی نہ رہے. فار ایگزامپل مائی ویڈنگ ڈے، I know it's a cliche, was just the happiest day of my life. Usually آپ نے سنا ہوگا یہ کسی ایک نے بولا کہ میرا جو ہے شادی کا دن سب سے اچھا ترین دن تھا. اب یہ اتنا جملہ بولا جاتا ہے، ہر شخص یہ بولتا ہے کہ اب جو اس کی اوریجنلٹی ختم ہوگی، انٹرسٹنگ بھی نہیں لگتا، اب اس میں کوئی نئی چیز نہیں لگتی، ایک بہت آرڈنری سی یہ بات لگتی ہے، نہ اس کا امپیکٹ کوئی پڑتا ہے اور کوئی بات اس پہ فوکس نہیں کرتا. The second definition is an idea or expression that has been used too often and is often considered a sign of bad writing or old-fashioned thinking. وہی بات ہے کہ کوئی آئیڈیا یا ایکسپریشن جو ہے اتنا استعمال ہو کہ اب اس کو جو ہے بیڈ رائٹنگ، مطلب اگر آپ استعمال کریں گے تو لگے گا کہ اس کو اتنا آتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے، تو یہ اتنا پرانا جو ہے آئیڈیا فالو کر رہا ہے. فار ایگزامپل یہی جو ایگزامپل دی ہوئی آپ کی مائی ویڈنگ ڈے واز جسٹ دی ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف، اگر آپ اس سے جو ہے اپنا کوئی ناول اسٹارٹ کریں گے تو چانسز یہی ہیں کہ آپ کو ناول جو ہے نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا جو ہے اور اب مطلب اتنا یہ جو ہے سیئنگ جو ہے اتنی کامن ہو چکی ہے کہ کلیشے مطلب بن گئی ہے نا، اب اس کا جو ہے کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑے گا. تو یہی کہیں گے کہ اس نے یہاں سے سٹارٹ کیا تو آبویسلی باقی ناول میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہوگی، کوئی اوریجنلٹی نہیں ہوگی، وہی ٹپیکل پرانی تھنکنگ والی بات کی گئی ہوگی، تو پھر آپ کو ناول نہیں پڑھا جائے گا. A vague expression is not necessarily bad. It may be unintentional in some situations and then it may give a wrong impression. اب یہ ایک بات ہے کہ وہ برا نہیں ہے، ویگ ایکسپریشن اگر آپ یوز کریں ویگنس لینگویج میں تو وہ بری نہیں ہے. وہ وہی بات ہے کہ ان انٹینشنل ہے کچھ میں تب وہ آپ کو جو ہے غلط امپریشن دیتی ہے، لیکن دیر آر ٹائمس اینڈ اٹ از فار مور یوزفل ٹو امپلوائے اے ویگ اسٹائل. Examples can be quoted from some of the best poetry novels. کہ کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ویگ اسٹائل جو ہے امپلوائے کریں تاکہ آپ کا جو ہے ریڈر اس پہ ذرا فوکس کرے، دھیان دے، غور کرے اس بات پہ. تو آپ دیکھیں پوئٹری اور ناولس میں اکثر لٹریچر میں یہ جو ہے جان بوجھ کر کے جو ہے ڈالا جاتا ہے. The vagueness is conscious and deliberate. Even in normal conversation we make use of it. We take pains to be vague about unpleasant facts. اب آپ کی جو ناخوشگوار جو آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ ڈائریکٹلی نہیں اسٹیٹ کرتے، آپ اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا فلاسفیکل، تھوڑا ویگ ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کی بات جو ہے پہنچ بھی جائے اور نہ بھی پہنچے. اس ٹائپ کی جو سچویشن ہوتی ہیں. In these situations, vagueness is not only useful but often a difficult art to acquire. اب جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ آپ کا آرٹ بن جاتی ہے کہ جب آپ اتنے ویگ ہو کر کے بات کریں. ٹھیک ہے. An advertiser uses the same method though for selfish reasons. We need to know what the advertiser is after so that we can protect ourselves from being misled. اب دیکھیں جو ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹی وی وغیرہ پہ ایڈس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے، اب وہ لوگ بھی جو ہیں ویکنیس والی جو ہے اسٹریٹجی کو امپلوائے کرتے ہیں. وہ اب آپ وہ آبویسلی جو ہے ارن کرنے کے لیے منی کے لیے کرتے ہیں. اب وہ اس ویگ ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے اپنے جو ہے پروڈکٹ کے بارے میں بہت کلیئرلی نہیں بتاتے. وہ ویگ ہوتے ہیں تاکہ جو ہے صحیح سمجھ میں نہ آئے اور آپ جو ہے کیوریس ہوں، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، آپ لے لیں. تو ہمیں یہاں پہ جو ہے سمجھنا ہے کہ کیا چیز کس طرح ہے، اس کا استعمال کس طرح سے ہے، تاکہ ہم جو ہے غلط اس پہ نہ چلیں کہ ہم صرف یہ ویگنس میں آ کر کے ان کی جو ہے لفظوں کے اس میں آ کر کے کوئی چیز خرید لیں
اور پھر ہمارا لاس ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ کر کے کرنی ہوتی ہیں. There is another thing which we must realize. Facts do not speak for themselves. The way they are described makes a great deal of difference. اب کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے سب سے پہلے جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ فیکٹس اپنے بارے میں خود نہیں بتاتے، بلکہ کسی بھی چیز کو جو طریقہ جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے، کہ جو ہے اسی سے سارا ڈفرینس آتا ہے. ایک بات ہے جو کہ میں اگر کمپیوٹر کو ڈیفائن کروں تو میرا بات کرنے کا، اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا، اور اگر آپ میں سے کوئی کرے گا تو اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. تو ٹھیک ہے، جو اس طرح سے ہم بات کریں گے پھر دیکھیں گے کہ کس کا بتانے کا طریقہ زیادہ امپریسو تھا، کس نے جو ہے لسنر کو زیادہ مطلب فوکس کیا کہ وہ کمپیوٹر کا استعمال کرے. A viewpoint about facts is also quite important therefore. تو وہی بات ہے، ویو پوائنٹ آپ کا کسی چیز کے بارے میں کیا ہے. میرا ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے بارے میں پازیٹیو ویو پوائنٹ ہو، آپ کا نہ ہو. تو پھر جو ہمارے فیکٹس ہیں وہ اب جو ہم جس لہجے میں جس اسٹائل میں کنوے کریں گے وہ بہت میٹر کرتا ہے. This fact can be easily noticed if we study a lawsuit. Here, the same facts are made to stand for different things. If we want to cultivate the habit of objective thinking, we must try to understand the viewpoint of others about facts. اب لا سوٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیں ایک ہی فیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے مختلف طریقوں میں مختلف چیزوں کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ہمیں جو اپنے اندر آبجیکٹیوٹی لانی، آبجیکٹیو تھنکنگ کے جو ہے چیز کو ایز اٹ از دیکھنا. آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سبجیکٹیو میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ مطلب اسپیس دے سکتے ہیں، اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن آبجیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی ہی بتائیں. تو یہاں پہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اسپیس دیں، جس کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. On the other hand, if we are not trained enough to judge facts or ourselves, we can be easily deceived. ٹھیک ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسروں کو اسپیس دیں، ان کے بھی ویو پوائنٹ سمجھیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں کہ میں کچھ میٹر نہیں کرتا، میرا ویو پوائنٹ کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ کو جو ہے لوگ آسانی سے بیوقوف بنائیں گے. جو آپ کو جو کہے گا کہ کمپیوٹر اچھا خرید لو، آپ فوراً خرید لیں گے. آپ نہیں سوچیں گے کہ واقعی اچھا ہے، میرے کام کا ہے یا نہیں ہے. تو اپنا اوپینین اور دوسروں کو اوپینین دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہے، تبھی آپ کو جو ہے چیز صحیح سمجھ میں آئے گی.